बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पंजाबी की एक पुरानी कहावत है, जिहदे घर दाने उहदे कमले भी सियाणे। इस कहावत पे पंजाब में सब कंटिनेंट में बड़ा यकीन किया जाता है कि जिस शख्स के पास दौलत आ जाए फिर उसके जो बेवकूफ़ हैं वो भी अक्लमंद हो जाते हैं। ये कहावत मशहूर तो है लेकिन गौर करें तो सच नहीं है। आज भी कमला कमला है, बेवकूफ़ बेवकूफ़ है और ज़हीन ज़हीन है, दानिशमंद दानिशमंद है। आज तक साइंस कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं कर सकी जिससे ये कोई कमला जो है, जो बेवकूफ़ है, उसको अक्लमंद बनाया जा सके। और ये बात आज मुझे क्यों याद आ रही है? आज मैं भारत के मुतालिक सोच रहा हूँ, भारत के मुतालिक पढ़ रहा हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत दुरुस्त बात है भारत के मुतालिक कि भारत जो है इकॉनमी में तरक्की की है। भारत जो है वो दावा करते हैं कि हम चौथी बड़ी मईशत हैं दुनिया की। आप उससे थोड़ा सा इख्तलाफ कर लेंगे, 5वें में 6ठे पे ले जाएंगे, लेकिन भारत ने तरक्की की है। लेकिन भारतीय लोग जो है ना कमले हैं, बेवकूफ़ हैं। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं, वो तो अब दुनिया में उभर रहे हैं, बड़ी ताकत बन रहे हैं, आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जी, मैं कुछ मेरे दलाइल हैं वो आप सुन लें, इख्तलाफ करें मुझे खुशी होगी, दलील से बात करें मुझे खुशी होगी, भारतीय दोस्त इस पर बात करें खुशी होगी। लेकिन भारतीयों का मसला ये है कि वो बात नहीं करते, वो गालियाँ देते हैं। चलें गालियाँ दे लें, कोई बात नहीं। अगर आप गालियाँ दे के खुश होते हैं तो आपकी खुशी हमें बड़ी अजीज़ है। तो बात मैं आप, लेकिन मेरी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर कि मैंने क्यों कह रहा हूँ कि भारतीय कमले हैं। इसकी पहली बात तो ये है कि जो मोदी साहब हैं, इन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, हिंदू जो जज्बात थे उन्हें आगे बढ़ाया और उसकी इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी के ज़रिए वो भारत की वज़ारत उस्मा तक पहुँचे। जब गुजरात में वो कत्लेआम कर रहे थे और जब वो कत्लेआम हो गया तो इंडिया के जो मरूफ दानिश्वर हैं खुशवंत सिंह, उन्होंने कहा दिस इज़ एंड ऑफ इंडिया। इसको किसी ने समझा नहीं कि ये बात क्या है, ये तो कोई दानिशमंद बंदा बात है ना, कमले बंदे की बात तो समझ में नहीं आ रही। अब कमले बंदे इकट्ठे हो गए, उन्होंने मोदी को उठा के जो है वो बना दिया प्राइम मिनिस्टर। भारतीय बहुत ज़हीन लोग भी हैं, भारतीय बहुत दानिशमंद लोग भी हैं, भारत के फ़लसफ़े में, कल्चर में कमाल के लोग हैं। लेकिन ये पता नहीं मोदी बीच में इन्हें क्यों पसंद आ गया। मेरी तो यही बात समझ, ये कितना बड़ा कमलापन है कि एक शख्स जो है, जो गुंडा है, जो लोगों को कत्ल करता है, जिसको बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, अभी वो मेयर जो के उम्मीदवार जो हैं ज़हरान ममदानी, वो कह रहे हैं कि आए तो मैं इसको वेलकम भी नहीं कहूँगा न्यूयॉर्क में अगर मैं मेयर हुआ, जिसको खुद जो है अमेरिका की जो गवर्नमेंट है उसने इसलिए वीज़ा नहीं दिया कि इसने कत्लेआम किया। हाँ ठीक है, इसने ये इस तरह से हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये है कि अदालतों को, चीज़ों को मैनेज किया जाता है। मोदी साहब की ये मैनेजमेंट तो कमाल की है, लेकिन मुल्क मैनेज करना जो है वो मुश्किल होता है। आप ये कहेंगे कि हाँ जी मोदी के अहद में तरक्की हुई, बहुत तरक्की हुई। नहीं, मोदी के अहद में बिल्कुल तरक्की नहीं हुई। मोदी जो है दरअसल मोदी को फ़ायदा उससे हुआ जो मनमोहन सिंह ने किया। मनमोहन सिंह वो शख्स है जिसका बड़ा विजन था, जिसने भारत की मईशत को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, जिसने अमन कायम करने की कोशिश की, जितने अक़लियतों को हकूक़ देने की कोशिश की। मनमोहन सिंह बड़ा बाकमाल हुक्मरान था। वो कम बोलते थे लेकिन बहुत अच्छा सोचते थे। यानी आप ये देखें कि जब जिन्होंने नोट बंद करने का मोदी ने फैसला किया तो इतना विजनरी आदमी था कि उसने कहा कि ये जो मोदी ने बड़े नोट बंद करने का फैसला किया, इससे भारत की मईशत जो है ना 1% नीचे आएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। वो बड़ा विजनरी आदमी था। तो भारत ने जो कुछ भी कमाया, भारत ने जो भी तरक्की की, वो की उसने मोदी के उस रास्ते पे चल के। और ज़ाहिर है फिर लोग आईटी में आगे गए, दूसरे शोबों में आगे गए, उन्होंने तरक्की की। और मैं एक और थोड़ी सी बात भी बता दूं कि बिज़नेस के मामले में, मईशत के मामले में तो हिंदू हमेशा आगे रहा है, इसमें कोई दूसरा शुबा नहीं है। मुसलमान जो है वो बिज़नेस उसको नहीं करना आता था, अब भी नहीं आता। ये एक फैक्ट है जिसको मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अब चीज़ें तब्दील हुई हैं, हिंदू जो हैं उन्होंने भी लड़ना सीख लिया है और मुसलमान जो हैं वो भी अब बिज़नेस करते हैं और अच्छा बिज़नेस करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बेसिक्स चीज़ें तो चलती हैं, बेसिक तो कौमों के, एरियाज़ के, कल्चर के कुछ होते हैं, वो चल रहे हैं। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये भारत जो है कमला है? ये अभी जो जंग हुई है पाकिस्तान और भारत की, उसमें इंकशाफात हो रहे हैं, तो हैरत हो रही है कि पाकिस्तान के से जंग लड़ने का जो ख़तरा है वो कैसे मोल लिया। जो अब कई चीज़ों तो यकीन करें बुनियादी मतलब लतीफ़ा महसूस होती हैं। आम से कॉमन सेंस के बंदे को भी कहा जाए कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। अब भारत ने जंग क्यों की? भारत ने जंग इसलिए की, जो समझ में आती है कि भारत जो था वो चौथी अपने आप को क्लेम करना शुरू कर दिया था। उसके मीडिया ने यकीन दिलाना कि तुसी चौथी वड्डी ताकत
اب آپ نے بتانا ہے. ایک حرکت انہوں نے یہ کی کہ جو امریکہ کرتا تھا، جو روس کرتا ہے، جو اسرائیل بھی کرتا ہے، یہ کی کہ اور بہت سے کاموں کے ساتھ نا مختلف ملکوں میں مختلف لوگ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مروانے شروع کر دیے. یہاں سے پہلی بے وقوفی جو ہے ان کی ہے. انہوں نے پاکستان میں بھی لوگوں کو مروایا، انہوں نے کینیڈا میں مروایا، اس میں امریکہ میں بھی کیا، انہوں نے یورپ میں بھی کیا، اور پھر اس میں بڑا ریئیکشن ہے. انہوں نے کہا یہ کام ہم تو کر سکتے ہیں، بڑی طاقتوں کا، یہ انڈیا نہیں کر سکتا، یہ آپ نقلی قسم کے ہیں، آپ کملے ہیں، یہ نہ کریں، کام نہ کریں. کینیڈا کا بڑا اس پہ ریئیکشن آیا. ابھی جو بھارت تنہا رہ گیا نا، یہ اسی وجہ سے رہ گیا کہ آپ جو ہے وہ آپ یہ حرکت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم 1 ارب 40 کروڑ ہیں، آپ ہماری دنیا ہماری بات سنیں. دنیا کہ نہیں، بندے دے پتر بنو. ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسا جو مرضی کی جو کہی جو، ایسے نہیں ہو سکتا. عقل، دیانت، ایک دلیل، یہ بہرحال دنیا میں چلتی ہے، اس کی عزت بھی ہوتی ہے. ہٹ درمی کی، جہالت کی اور یہ آپ کی بدماشی کی عزت نہیں ہوتی. لیکن آپ چاہتے تھے کہ چونکہ آپ دولت مند ہیں، اس لیے آپ امیر ہو گئے ہیں، چوتھی بڑی طاقت ہے، ہماری آپ بات سنیں. اچھا، یہی آپ مینٹیلٹی جو ہے یہ لے گئی آپ اس جنگ کی طرف. اور جنگ میں کیا ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے انڈیا کو شکست دے دی، لیکن پاکستان نے ایک ڈومیننس جو ہے وہ ضرور شو کر دی. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے یار انڈیا سے، آپ اتنا بڑا ملک ہے. یعنی یار اگر اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پہلوان کو ایک بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ ہرا دے اور بڑا بری طرح گرا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلوان صاحب بیوقوف تو ہیں، تو مانیں گے نا آپ کہتے ہیں انڈیا اتنا بڑا ملک ہے. پھر یہاں تو پہلوان صاحب جو ہیں وہ نقلی، آپ نقلی پہلوان ہیں. پاکستان تو چھوٹا ملک ہے نا آپ کے لیے. آپ کہتے ہیں جی ہمارا اسلحہ اتنا. جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو مختلف چینلز پہ دکھا ہمارے پاس پیسے اتنے ہیں جی، اس کے یہ بس درست باتیں کر رہے بھائی. لیکن پیسوں نے نہیں لڑنا ہوتا، بندوں نے لڑنا. آپ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے. پیسے نہیں لڑتے میدان جنگ میں، بندے لڑتے ہیں. جہاز نہیں لڑتے، پائلٹ لڑتے ہیں. لیکن یہ اس کے ساتھ آپ جنگ میں کود پڑے. اب جی جنگ میں اب آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں جی ہمارے رافیل جہاز بھی گر گئے، ہم ناکام بھی ہو گئے، ہمیں یہ بھی ہو گیا. اب چھوٹی چھوٹی باتیں آئی. اور ایک نئی جو بات ہے آ رہی ہے جس میں بڑا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، انڈیا میں مچا ہوا ہے، کہ جی ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں لیفٹنٹ راہل سنگھ، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ تو جی یہ ہو گیا. کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ہم نے تو پاکستان پہ حملہ کیا تھا. ہمیں کیا پتا تھا وہاں چین بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں ترکی والے جو ہیں وہ بھی اپنے ڈرون لے کے پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چین جو ہے وہ اس جنگ کو ایک لائیو لیب بنا رہا ہے کہ کیا ہوگا. یار تہاڈی مت ماری گئی سی. کسی پہ حملہ کرنا تھا، آپ راہ پہ آپ کو مساعد ہیلپ آپ کو حاصل تھی. آپ پاگل تھے کہ آپ حملہ کرنے چل پڑے ہیں ایک بات پہ کہ پاکستان کہہ رہا ہے یہ پہلگام واقعہ ہم نے نہیں کروایا، تفتیش کروا. اس کی طرف جانے کے بعد آپ نے حملہ کر دیا. تو پاگل تھے آپ. مانے نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، ترکی جو ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن اتنا نہیں ہے یار، اتنا نہیں ہے. ابھی اب ہمارے وہ ڈیفنس منسٹر جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو فتح تھی نا، یہ میڈ ان پاکستان فتح ہے. اس میں ہیلپ ہمیں کی، چین نے بہت بھرپور مدد کی، ترکی نے بھی کی، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوئے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اسرائیل بھی تو آپ کے ساتھ تھا، اسرائیلی بھی تو آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا، ڈرون اڑا رہے تھے آپ کے، بہت سی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. خبریں آ گئی ہیں. اور پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے آپ کے پاس جو اسلحہ تھا وہ روسی نہیں تھا، آپ کے فرانس کا اسلحہ نہیں تھا. اور لیکن اب آپ دیکھیں، اب کی ایک دوسری بات ہے، یہ اب یہاں پرفارمنس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ پاکستانی جو پائلٹ تھے اور پاکستان کے جو لوگ تھے ان کے پاس چینی اسلحہ تھا، اور انہوں نے چینی اسلحے کو اتنا اچھے طریقے سے استعمال کیا کہ آپ کو شکست دے دی، آپ کے عزائم نقاب بنا دیے، آپ کے جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا. یہ پاکستانی پائلٹوں کی کامیابی تھی. اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان کے کسی جہاز میں کوئی چینی پائلٹ نہیں تھا، پاکستانی پائلٹ تھے. لیکن اب آپ نے چین نے یہ کر دیا. اب یہ کوئی طریقہ ہے جسٹیفیکیشن دینے کا؟ یہ راہل سنگھ اور لیفٹنٹ جنرل ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف انڈین فوج کا بندہ کہہ رہا ہے جی آگے تو جی وہ چینی بھی بیٹھے ہوئے، ترکی بھی بیٹھے تھے. یار تم پاگل. اور بھئی آپ نے ہمارے ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس پہ اٹیک کیا، تو کیا ہم بیٹھ کے چپ کر کے بیٹھتے کہ آپ کر لیں؟ یار میں تو سچی بات ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. پیسے آ گئے آپ کی تو، لیکن عقل بھی تھوڑی سی خرید لیں یار. امریکہ والوں سے کہیں عقل دیں. وہ عقل ہے ہی نہیں آپ کے پاس، دانش ہے ہی نہیں آپ کے پاس. آپ نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے. اچھا
مودی صاحب کہتے جی جب یہ اٹیک ہوا تو مودی صاحب کا ایک اور بڑا دلچسپ بیان آیا, کبھی غور کریں اس پہ. انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو دہشت گردوں کے حملے تھے پاکستان میں ان پہ اٹیک کیا تھا تو پاکستانی حکومت جو ہے نا اس کو تو جی اس پہ نہیں بل کرنا, لیکن وہ تو پڑ گئے جی ہمیں الٹا پڑ گئے. یار آپ ایک ملک پہ حملہ کرتے ہو, آپ اس کو تباہ کرنا چاہتے ہو, وہ آپ ہاتھ ہی نہ اٹھائیں, یعنی آپ کو اجازت دیں آپ جو مرضی کر لیں. ایسے کبھی ہوا ہے؟ ایسے آپ کہیں بھی کریں گے تو نہیں ہوگا. لیکن یہ عقل, یہ آپ کی عقل کا, یہ آپ کی دانش کا لیول ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس طرح سے آپ سوچتے ہیں. اچھا اب آپ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہم کچھ کرتے ہیں, ہاں جی آپ نے جی ہمسائے کی چھری جو ہے نا اس سے جی چین نے ہم پہ حملہ کیا تو چین سے نہ پنگے لو. کیوں لیتے ہو آپ پنگے چین سے؟ آپ نے دلائی لاما بٹھایا ہوا ہے انڈیا میں, پنگے لیتے ہو اس کے ساتھ, چین کو چھیڑتے ہو, چین کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہو, تبت کو دلائی لاما کے ذریعے پورا اس کو ایک شہر اس کے حصے دیا ہوا ہے, آپ بیان اس کے دلواتے رہتے ہو, میٹنگز کرواتے رہتے ہو, چکر, تو چین کو آپ چھیڑتے ہو. کیا کرے گا چین؟ آپ کو تنگ, چین چھوڑے گا آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی حرکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مطلب پہلی جو پرائرٹی جو ہے سب کنٹیننٹ کے لوگوں کی یہی تھی کہ جو انڈیا ہے اور باقی ملک ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی تعلقات ہوں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں. لیکن آپ نے کہا نہیں, ہم تو بڑے ڈانگ لیتے ہیں. چونکہ سردار پٹیل نے یہاں کی ریاستوں پہ زبردستی قبضہ کیا تھا, آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اسی طرح سے یہاں پہ قبضہ کر لیں, اور آپ نے کیا قبضہ, مقدمہ لٹکایا, کشمیر کا مقدمہ لٹکایا, اور ساری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں. بہت زیادہ اکانومی کا حصہ جو ہے فوج پہ لگا رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا دنیا میں سیٹل, کوئی مسئلہ ہو آپ عدالت میں جاتے ہو, آپ سالس کے بعد آپ ایسا کوئی طریقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم اکٹھے بیٹھ کے کریں گے, اب پھر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل کر. اب تو کشمیر کا مسئلہ ہی کوئی نہیں, تو پھر یار یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ جنگیں ہوتی رہیں گی. یہ آپ کی ضد, بلکہ ضد بھی نہیں یار, یہ آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے ہوں گی. کبھی مسئلے جو ہیں اب اچانک حل ہو جاتے ہیں کہ اچانک کو بن جائے گی اور کشمیر کا مسئلہ نہیں, بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا. آج کرنا پڑے, پرسوں کرنا پڑے, اس کو یہ کرنا پڑے گا. اب دنیا بدل گئی ہے, لیکن آپ کے پرانے مسئلے پڑے ہوئے لوگوں کو آپ نے. اچھا آپ دیکھو اتنا بھارتی میڈیا جی بہت جی فورن کوالیفائڈ, یہ ڈگریاں, میرا خیال ہے کہ چینل ہی بند کر دینے چاہیے تھے. جرنلسٹوں کو جو ہے کم از کم شرم کرنی چاہیے تھی. لاہور پہ قبضہ ہو گیا, پنڈی پہ قبضہ ہو گیا, کراچی پہ قبضہ ہو گیا. یار یہ جرنلزم, پوری دنیا میں جرنلزم کا یہ استعمال نہیں ہوتا, یہ آپ کے ہاں ہوا ہے. لیکن کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ شرم اس لیے ہوگا تھوڑی سی عقل بھی تو ضروری ہے نا. عقل نہیں ہے بھائی آپ میں. اگر آپ میں عقل ہوتی تو پاکستان تو آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے, تو آپ کچھ اس کا کر چکے ہوتے. یہ آپ کی اور ساری چیزیں آپ چھوڑ دیں, میں آپ کو بتاؤں صرف آپ کی عقل کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. کیونکہ عقل اگر آپ کی ہوتی تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے, مسئلہ کشمیر کو حل کرتے, پھر سب کانٹیننٹ کو آگے لے کے چلتے. آپ وہ دلی میں, بمبے میں بہت سی سڑکوں پہ جو غریب بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, دلتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ جی کچھ دلتوں نے پروفیسروں نے استعفیٰ دے دیا کہ ہماری سنتا ہی کوئی نہیں. یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس پہ توجہ دیتے. لیکن نہیں, آپ کا خیال ہے لوگوں کو دباؤ, چودھری بنو, کیونکہ آپ چودھری بنے نہیں نا. غلامی میں آپ نے 1000 سال زندگی گزاری ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں حکمرانی کیا ہوتی. آپ نے مغل حکمرانوں سے نہیں سیکھا, مسلمان حکمرانوں سے کچھ نہیں سیکھا, جنہوں نے آپ کو ساتھ لے کے چلے ہیں. اور یہ انڈیا جو ہے, یہ ششی تھروٹ صاحب جو ہیں, یہ آپ کو بتاتے ہیں جی یہ تو 1/3 اکانومی تھا جی, ہم تو اتنی زیادہ ایکسپورٹس کرتے تھے انگریزوں کے آنے سے پہلے. کون کرتے تھے یار؟ مسلمان حکمران کرتے تھے, وہ بھی انڈینس تھے یار. آپ مانتے نہیں, جو ہندو نہیں ہے آپ اس کو انڈین ہی نہیں مانتے. آپ اس کو زندہ رہنے کا حق دینے کے لیے تیار. یہ آپ کی بہت بڑی بیوقوفی جی, یہ آپ کی رگوں میں آپ کے اندر گھسی ہوئی ہے, اور یہ آپ کو تباہ کر دے گی, یہ ہمیں بھی تباہ کر دے گی. خدا را کچھ سوچیں, تھوڑی سی عقل لے لیں, تھوڑی سی, زیادہ نہیں, تھوڑی سی بھی آپ عقل لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو پلس پوائنٹ ہے, آپ بہت اچھا بزنس کرتے ہیں, بہت محنتی لوگ ہیں, آپ کے ہاں بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھے فلاسفر ہیں, بہت اچھے دوسرے لوگ ہیں. لیکن یہ جو آپ کی قیادت ہے نا کہ جی ہم نے انتہا پسند ہندوتا جو ہے اس کے ذریعے کو معجزہ کرنا ہے, وہ نہیں ہوا. یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہر جگہ پہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ ہماری بات مانیں گے, یہ کریں گے, اور حتیٰ کہ ظلم بھی کریں گے, تو پھر جی آپ پہ بھگوان جو ہے, آپ پہ جو اوپر والی طاقتیں ہیں وہ مہربان ہوں گی, اور پھر یہ ہو جائے گا. وہ نہیں ہوتا کبھی. میں بالکل آپ کلیئرلی کہتا ہوں, آپ پڑھ کے دیکھ لیں ہندوؤں میں کہ ہاں یہ بات نہیں ہے. یہ جو تکبر ہے, یہ غرور ہے, گیتا اس کے خلاف لکھتی ہے, گیتا کرتی ہے. آپ وہ تکبر دیکھ لیں, آپ کے اینکر پرسنز میں نظر آتا ہے, آپ مودی میں نظر آتا ہے, آپ کے دوسرے رہنماؤں میں نظر آتا ہے.
آپ کو پتہ نہیں تکبر کتنی بڑی حماقت ہے، اور اس کی آپ کو سزا مل رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، بھارت کو اس کے کیا ہے، کملے ہونے کی سزا ملتی ہے۔ اب یہ پرابلم سب کانٹیننٹ کیا ہے کہ کملے کے گھر میں پیسے بڑے آ گئے ہیں، اب اس نے پیسے لگانے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے جو پڑوسی ہیں وہ تنگ ہوئے ہیں، پڑوسی عذاب میں ہیں۔ اللہ کرے اس کملے کو تھوڑی سی عقل آ جائے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ امن سے رہنا ہے، اور دیانتداری سے امن کی بات کریں، اس طرح سے نہ کریں جس طرح سے مودی جو ہے وہ اس نے تشدد کو، اور وہ جب کہتا ہے نا کہ میں جب 47 میں ہوتا تو میں پھر وہی جو کرتا گجرات میں ہوتا، ظاہر ہے گجرات میں جو کچھ نے کیا اس کے بعد پرائم منسٹر بن گیا، لیکن پرائم منسٹر کے بعد بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے، دنیا میں چلنا ہوتا ہے، یہ مینٹیلٹی بدلنی پڑتی ہے۔ بھارت کو مودی کی مینٹیلٹی سے نکلنا پڑے گا، وگرنہ بھارت میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا، اور اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ ان 1.5-2 درجن تحریکوں سے ہو رہی ہیں جو بھارت میں اس وقت بڑی سرگرمی سے چل رہی ہیں۔ دلت، سکھ، عیسائی، مسلمان بھارت میں بہت پریشان ہیں، مودی کے ہاتھوں بہت وہ تنگ ہیں۔ میں بھارت کے دانشمند لوگ جو ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اینا کملے لوگاں تو جان چھڑاؤ تے اس ملک نو، برے صغیر نو تے پاکستان نو اتھے امن قائم کرو۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔